मरहम मोहब्बत मुकम्मल रमज़ान स्पेशल नावल और मैं ईमान फ़ातिमा। फ़ौबी अभी हॉस्पिटल से घर पहुंचा था। हमेशा की तरह आमना बेगम उसी की मुंतज़िर थी। खाना लाऊं? नहीं मामा, भूख नहीं है, बस कॉफ़ी बना दीजिए, सर में थोड़ा सा दर्द है। और अपने माथे को मसलते हुए बोला, अच्छा ठीक है, कमरे में जाओ, मैं दे जाती हूँ कॉफ़ी। आमना बेगम ने कहा। वो सर हिलाता हुआ ऊपर के पोर्शन की जानिब बढ़ गया। आज नीचे सन्नाटा बहुत था। आज टाइम से ही सब सो गए क्या? उसने विंडो में से नीचे लॉन में झांकते हुए पूछा। नहीं, वो सब लोग एयरपोर्ट गए हुए हैं। क्यों, खैरियत? उसने चौंक कर पूछा। हाँ, वो इशू आ रही है तो सब लोग उसे लेने गए हैं। आमना बेगम ने इत्मीनान से जवाब दिया, मगर उसके जैसे इत्मीनान खत्म हो गया ये सुनकर। फिर वो सर झटक कर कॉफ़ी पीने लगा। उसे उन लोगों से क्या? कॉफ़ी पीने के बाद अभी वो सोया ही था कि गाड़ियाँ रुकने की आवाज़ आई और उसके साथ ही तेज तेज बोलने और हंसने की आवाज़ें आने लगी। उसके सर में पहले ही शदीद दर्द था। वो खुद पर जब्त करता अपना चेहरा तकिए में छुपा गया, मगर उसकी विंडो से आती आवाज़ें से सख्त डिस्टर्ब कर रही थी। उसने नागवारी से उठकर खिड़की बंद की और दोबारा सोने के लिए लेट गया। उसकी आंख सुबह फजर के वक्त खुली। मामूल के मुताबिक उठकर उसने वुज़ू किया और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाने लगा, मगर जाने से पहले राफ़े और मुनीब के दरवाजे पर नॉक किया। राफ़े, मुनीब, नमाज का टाइम है। उसने 2-3 बार नॉक करते हुए उन्हें पुकारा, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब ना आया। इन लड़कों को पता नहीं कब असर होगा। इतनी बार कहा है नमाज मत छोड़ा करो। वो बोलता हुआ नॉब को घुमाता अंदर दाखिल हुआ तो कंबल ताने एक ही वजूद वहां सोया था। उसने करीब जाकर कंबल को खींचा तो वहां एक नस्वानी वजूद था जो ऊंधे मुंह सो रहा था, तकिया बाजों में दबाए हुए, जिसके सिल्की बाल आधे नीचे और आधे कंधों से लटक रहे थे। और उसके सर से होती नजर जब नीचे आई तो उसने शॉर्ट्स पहन रखी थी। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो दोबारा से सुजूद पर कंबल उड़ाते हुए तेजी से बाहर निकल गया। दिल ही दिल में वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द कर रहा था। वो नीचे उतरा तो दादा जान उसी के मुंतज़िर थे। ये राफी और मुनीब नहीं उठे बेटे? दादा जान ने पूछा। नहीं दादू, मुझे तो ये भी नहीं पता वो आज सोए कहाँ हैं। उनके कमरे में इशाल सो रही है। वो बोला। ओ अच्छा, दरअसल वो कह रही थी कि वही कमरा लेना है उसे, तो फिर मुनीब और राफी उसके कमरे में शिफ्ट हो गए, दादा जान ने कहा। तो वो सर झटक कर रह गया। फिर नमाज पढ़कर वो वापस आया तो अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उसने एक तिरछी निगाह उस सीढ़ियों के सामने वाले कमरे को देखा जहां वो सो रही थी, जो कहने को तो उसकी महरम थी, मगर उससे शदीद नफरत करती थी। वो दिल से उठती टीसों को दबाते हुए अपने कमरे की जाने बढ़ गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो फ्रेश होकर हॉस्पिटल जाने के लिए कमरे से बाहर निकल ही रहा था कि उधर से बाहर आती इशाल से टकरा गया। आउच! देख कर नहीं चल सकते क्या? वो फनकारी और आंखों से आज भी उसके लिए नफरत के शोले ही निकल रहे थे। वो इग्नोर करते हुए उसे सलाम करके, जिसका जवाब देना उसने जरूरी भी नहीं समझा, और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई। वो नीचे उतरी तो उसके साथ वो भी नीचे उतरा था, और लाउंज में मौजूद यंग जनरेशन ने उन दोनों को जब आगे पीछे उतरते देखा तो मैंने खीज अंदाज में मुस्कुरा दिया। क्या बात है और क्या टाइमिंग है आप लोगों के उठने की। सचमुच के मियाँ बीवी लग रहे हैं, मुनीब ने छेड़ा। तो अदर ने उसे घूर कर देखा तो वो सटपटा कर इधर उधर देखने लगा। सब लोग डाइनिंग हॉल में खाने के लिए बैठे हुए थे। गुड मॉर्निंग एवरीबडी, इशाल ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा, आ जाओ, आना बेगम ने शफकत भरे अंदाज में कहा। तो उनके रुखसार पर किस करते हुए कुर्सी खींच कर बैठ गई। उसके सामने वाली कुर्सी पर अदन भी बैठ चुका था। और मेरे बेटे की पढ़ाई कंप्लीट हो गई तो इंटर्नशिप अब पाकिस्तान में और हमारे ही हॉस्पिटल में करनी है ना? दादा जान ने पूछा। यस दादू, इंशाल्लाह, वो आहिस्ता से बोली। चलो ठीक है, मैं फिर अपने बेटे का इंतज़ार करूँगा। आ जाओ, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करो, इंटर्नशिप शुरू करो, और फिर मेरा बेटा डाइटिशियन के तौर पर जल्द ही मेरे हॉस्पिटल में बहुत अच्छे मुकाम पर होगा। दादा जान ने मोहब्बत से उसका माथा चूमते हुए कहा। उसकी आंखें नम सी हो गई। अरे ईशु आपकी, आज के दिन हम शॉपिंग के लिए चलते हैं ना, अब अभी ना हॉस्पिटल ज्वाइन करना, प्लीज़ 2-3 दिन हमारे साथ एंजॉय करो ना, अंजलीब ने कहा। नहीं गुड़िया, मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहती हूँ, और कोई मसला नहीं है, हम शॉपिंग के लिए शाम को भी जा सकते हैं, काम के साथ साथ शॉपिंग भी होती रहेगी। वो मुस्कुरा कर बोली, और अदन की निगाहें उसी पर जा रही थी जिसने एक बार भी निगाह उठाकर उसकी तरफ नहीं देखा था। वो बोझल दिल से खाना अधूरा छोड़ता उठ खड़ा हुआ।
अरे खाना तो ठीक से खा लो, कहाँ जा रहे हो? मैं आज पहले ही लेट हूँ, मुझे जल्दी पहुँचना है। एक मरीज की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, उसे देखते हैं। वो कहता हुआ अपना कोट उठाए बाहर की जाने पड़ गया और आमना बेगम ने ताज्जुब से सर हिलाया। अदन हॉस्पिटल पहुंचा और कुछ ही देर में इशाल भी हॉस्पिटल आ चुकी थी। दादा जान जो कि वहाँ के डीन थे, उन्होंने अदन को अपने ऑफिस में बुलाया और इशाल उनकी कुर्सी के सामने बैठी थी। इशाल को ले जाओ और हॉस्पिटल सारा दिखाओ, और इसके अलावा हर किस्म की फेवर करनी है तुमने मेरी बेटी की। दादा जान की बात पर इशाल ने बेचैनी से पहलू बदला। दादू, मैं खुद ही देख लूंगी ना, और आपकी गुड़िया बहुत बड़ी होगी है, सब कुछ कर सकती है। मैं खुद ही सारे डिपार्टमेंट देख लूंगी, और फिर ये मेरे दादू का ही तो हॉस्पिटल है, मुझे क्या मसला हो सकता है। वो मुस्कुराते हुए उठी और फिर एक निगाह उस पर डाले बगैर बाहर की जाने बढ़ गए। देख रहे हैं आप उसका एक एटीट्यूड, इग्नोर कर रही है मुझे। वो सख्त चंचला कर बोला, और तुम भी तो करते थे ना, क्या नहीं तुमने किया। उसे इतना कुछ सुनाया था, सब भूल गए हो क्या? दादा जान ने कहा, और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किसी हद तक भी दुरुस्त भी था। और गलत क्या कहा था मैंने? उन दिनों अपनी हायर स्टडी कंप्लीट करके वापस आया था और आप लोगों ने मेरा एक 16-17 साल लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। और अगर मैंने कुछ बोल दिया तो इस बात का इतना माइंड किया क्या? और आपकी ये लाडली खुद छोड़कर गई थी ये कहते हुए कि अब कभी भी यहाँ नहीं आएगी। वो मुंह बनाकर बोला, खैर बात को बदलो मत, तुमने सिर्फ कुछ नहीं बोला था, तुमने बहुत कुछ बोला था। दिल दुखाया था उसका, उसकी मोहब्बत पर शक किया था। हाँ तो क्या गलत था? एक 17 साल लड़की अगर मुझसे इजहार मोहब्बत करे तो मैं जरा सा कुछ बोल भी नहीं सकता? यह हद होती है। वो निगाहें चुरा कर बोला, जरा सा? तुम उसे जरा सा बोलते हो? तुम आज भी अपने किए पर शर्मिंदा नहीं हो अदन? तुमने जरा सा नहीं बोला था, तुमने उसकी किरदार कशी की थी। और क्या 17 साल लड़की को मोहब्बत करने का हक नहीं होता? हमने अपने पोतों को अगर ये हक दिया था, हमारी पोतियों को भी ये हक है कि वो भी अपना हमसफर चुने। उसने तुम्हारा नाम लिया तो हमें गलत नहीं लगा, और तुम्हें कोई और पसंद भी नहीं थी। तुमने कहा जहां मर्जी शादी कर ले, अगर हमने कर दिया तो तुमने ववेला किया। तुम्हारे नज़दीक वो जाहिल थी, उसके मार्क्स इतने नहीं आए थे एफएससी में जितने तुम्हारे थे। मगर तुम ये भूल गए कि हर एक का जहन एक जैसा नहीं होता। अगर पूरे खानदान में एक से बढ़कर एक सहीन है, तो अगर उनमें से कोई थोड़ा सा नीचे है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी तहकीर करेंगे। मगर फिर भी देखो, उसने मेडिकल का शोबा ज्वाइन किया ही है ना, चाहे वो न्यूट्रिशनिस्ट ही है, मगर वो कदम रख चुकी है उसी मेडिकल में। उसके बाद उसका एफिल का इरादा है, फिर पीएचडी का, और बहुत जल्द उसके नाम के साथ फिर डॉक्टर भी लगना शुरू हो जाएगा। उसने कहा था ना कि अपने नाम के साथ डॉक्टर लगवाएगी, और लेकिन देखो वो मराहिल तय कर रही है। उसने टॉप किया है। तुम्हें लगता था कि वो ज़हीन नहीं थी, जबकि इसका रुझान नहीं था डॉक्टरी की तरफ, मगर तुमने इसकी अना पर ऐसा कारीवार किया कि इस लड़की ने सोच लिया कि वो बनेगी और तुम्हें दिखाएगी। और देखो आज वो तुम्हारे साथ एज अ डाइटिशियन काम करेगी। तुम अपने बहुत सारे काम उससे करवाओगे, उस पर डिपेंड करोगे। दादा जान के लहजे में उसके लिए फख्र था, और अदन ने लब भींच कर उन्हें देखा। जी जी, गलत तो मैं ही था, आपकी लाडली तो बिल्कुल दुरुस्त थी। वो तलाक हुआ और फिर उठकर बाहर की जाने पड़ गया। वो वार्ड का एक चक्कर लगाने के बाद स्टाफ रूम के सामने से गुजर रहा था कि उसे अंदर से हंसी की आवाज आई। उसने विंडो से देखा तो इशाल वहां नर्सिस वगैरह के साथ खड़ी हंस रही थी। वो चलता हुआ अंदर आया। उसे देखकर इशाल चुप होकर रुख फेर गई। सिस्टर मिधत, मरियम, आपको पैसे इसलिए दिए जाते हैं कि आप यहाँ पर गप्पे मारें? उसने तलख लहजे में पूछा। सॉरी सर, वो तो मैडम हम एक मरीज की बात बता रही थी तो हमें हंसी आ गई। मिधत ने सर झुकाकर कहा, ये इनके दादा का हॉस्पिटल है और वो यहाँ कुछ भी करे उनसे कोई नहीं पूछेगा, मगर आप अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाएंगी तो आपको फारिग कर दिया जाएगा। अब आप लोग जा सकते हैं। वो सर्द लहजे में बोला तो मिधत और मरियम वहां से निकल गई, और अभी तक इशाल वहीं पर खड़ी थी। चलता हुआ उसके पास आया जो कि उससे बेनियाज बनने की कोशिश कर रही थी, मगर वो जानता था ये सिर्फ कोशिश ही है, वो इतनी बेनियाज नहीं थी इससे। उसकी साइड से होकर गुजरने लगी तो अदन ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने तड़प कर मुड़ते अपना हाथ छुड़वाना चाहा, मगर अदन ने उसे खींच कर अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी। क्या चाहती हो तुम? सदा सजा देना चाहती हो मुझे?
اس کے گردن میں ہاتھ ڈالے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے وہ بولا، اور اشارے کو ایسا محسوس ہو اس کا چہرہ اس کی سانسوں کی تپش سے جلسی جائے گا۔ آپ اپنی حد پار کر رہے ہیں ڈاکٹر ادھن، میں آپ کی کچھ نہیں لگتی، سو پلیز دور رہیے مجھ سے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ادھن کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد کافی مضبوطی سے تھا تو وہ محض پھڑپھڑا کر رہی۔ پھر ادھن نے آہستہ سے اس کے رخسار پر اپنے لب رکھے تو وہ کچھ پل کے لیے جیسے ساکت ہو گئی، اسے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پھر جب ہوش آیا تو اسے زور سے دھکا دیتی پیچھے ہٹاتی باہر کی جانب بھاگی۔ ادھن دھیما سا مسکراتا ہوا اس کے پیچھے ہی باہر نکلا، اور ارد گرد کے لوگوں نے حیرانگی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ ہر ایک حیران تھا کہ ڈاکٹر ادھن مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کو پچھلے 5 سال سے انہوں نے مسکراتے کیا، نرمی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ پورا دن اسی طرح گزرا تھا۔ وہ شام کو جب گھر پہنچا تو اندر لاؤنج میں ایک طوفانی بدتمیزی برپا تھا۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو ایک اڑتا ہوا کشن آ کر اس کے منہ پر لگا۔ اس نے غصے سے کشن کو پکڑ کر سائڈ پر پھینکا اور خونخوار نظروں سے منیب کی جانب دیکھا جو کہ تھوک نگلتے کان پکڑ کر سوری بول رہا تھا۔ تم لوگوں کے اندر تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو؟ بچے ہو تم لوگ؟ وہ تب کر بولا، ہاں بچے ہی ہیں، اگر وہ ایسی حرکتیں کرے تو آپ کو کیا پرابلم؟ خود تو اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزارتی، ان کو تو ان کے مطابق جینے دیجیے، یا ان کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں؟ آواز کے تعاقب میں اس نے گردن گھما کر دیکھا تو کچن کے دروازے پر کھڑی وہ دشمن جا خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، ریئلی اسے زندگی بنانا نہیں برباد کرنا کہتے ہیں۔ جو یہ سب کر رہے ہیں اس کی بجائے پڑھائی بھی تو کر سکتے ہیں نا۔ یہ تینوں میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں اور انہیں ہر امتحان میں کامیابی نہیں بلکہ ٹاپ کرنا ہے تاکہ یہ ٹاپ کے ڈاکٹر بن سکیں، اور ہمارا مدیحہ ٹرسٹ ہاسپٹل صرف ٹاپ کے ڈاکٹرز کو ہی اپنے ہاں رکھتا ہے۔ یہ لوگ اگر ٹاپ نہیں کریں گے، ان کی ہمارے خود کے ہاسپٹل میں جاب نہیں بنے گی، تو کہیں اور جا کر یہ کیا کامیابی حاصل کریں گے؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ اپنے بزنس کو سنبھالنا، اور ڈاکٹری ہمارا بزنس ہی ہے۔ ہم اگر مسیحائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا خاندانی چلا آ رہا ایک بزنس بھی ہے، اسی سے ہم پہچانے جاتے ہیں۔ دادا جی ہمارے ٹاپ کے ڈاکٹرز میں سے ہیں، چاچو سرجن ہیں، ڈیڈ ایک چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، اور میں خود ایک خاص اسپیشلسٹ ہوں۔ تو ان سب کو بھی یہی کچھ بننا ہے۔ ایک معمولی سی نیوٹریشنسٹ بن کر تم کیا سمجھیے تم نے کوئی تیر مار لیا ہے؟ کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں تمہیں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ تو دادا جان کا کرم ہے کہ تم اپنے ہاسپٹل میں ہو، میرا بس چلتا تو تمہیں کبھی بھی نہ رکھتا۔ وہ منہ بنا کر بولا، اور احساس توہین سے اشال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ سمجھتے کیا ہیں آپ خود کو؟ صرف آپ ہی دنیا کے ذہین ترین انسان ہیں۔ نفرت مجھے آپ جیسے انسان سے دوسروں کے جینے کا حق تک چھین لیتے ہیں۔ آپ کے نزدیک میری پڑھائی کی ویلیو نہیں ہوگی، لیکن میرے لیے بہت ہے یہ، اور میں جتنی استطاعت رکھتی تھی نا اس کے مطابق ہی پڑھی ہوں۔ ہر ایک انسان کے ذہن آپ کی طرح نہیں ہوتا، کاش جتنے آپ ذہین ہیں اتنے ہی آپ اچھے دل کے مالک بھی ہوتے۔ اپنی باتوں کے نشتر چلا کر دوسروں کا دل زخمی کرتے ہیں آپ۔ وہ پھٹ پڑی تھی اور وہ دلچسپی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا کہ بالآخر وہ بولی تو صحیح، ورنہ اسے اگنور ہی کیے جا رہی تھی۔ اچھا لگا تمہارا یہ انداز دیکھ کر، کم از کم بول بہت اچھا لیتی ہو۔ اسے چرانے کے لیے بولا تو وہ خون خوار نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا، کمرے میں آ کر اپنے کپ فولڈ کرتے گرنے سے انداز میں صوفے پر لیٹا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے ماضی کے بارے میں سوچنے لگا۔ 5 سال پہلے ادھن 3 دن پہلے لندن سے اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کر کے واپس آیا تھا۔ گھر میں رونق کا سما تھا، کئی لوگ ملنے آ رہے تھے اور مبارکباد دے رہے تھے۔ آخر وہ بھی مدیحہ ٹرسٹ ہاسپٹل کا جانا مانا ڈاکٹر بننے والا تھا۔ آج اس کا ہاسپٹل میں دوسرا دن تھا، اس کی ہاسپٹل میں پہلی سرجری جو کہ کامیاب ٹھہری تھی۔ اس کی خوشی میں دادا جان شمس الدین نے اپنے سارے رشتہ داروں کو انوائٹ کیا تھا، ساتھ میں افطار پارٹی بھی تھی۔ گھر میں خوشی کا سما تھا، لان میں ہی سب مہمانوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا تھا۔ وہ ابھی بھی فریش ہو کر شلوار قمیض سے ملبوس نیچے کی جانب بڑھ رہا تھا جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرایا۔ اندر کی طرح چلتی ہو، آنکھیں ہیں یا بٹن؟ وہ سامنے موجود 16 سالہ اشال کو دیکھ کر دھاڑا۔ اشال نے کانپتے وجود سے اسے دیکھا جو کہ آنکھوں میں شعلے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ میں تو اپنے دھیان میں ہی چل رہی تھی، آپ ہی سامنے سے اچانک آ کے اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے بمشکل بولی، تمہارا تو ایف ایس سی کے لاسٹ سیمسٹر کے ایگزام شروع ہو رہے ہیں۔ جی
تیاری کیسی ہے تمہاری؟ بہت اچھی ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا اچھی ہے کہ نہیں، تمہارے مارکس اچھے نہ آئے نا تو میں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ وہ تیکھے لہجے میں بولتا نیچے کی جانب پڑ گیا اور ایشان نے حسرت سے اسے دیکھا جو اتنا ڈیشنگ تھا، جس کی پرسنالٹی پر لڑکیاں مرتی تھی، وہ خود بھی ان میں سے ہی ایک تھی۔ اس کی دوستوں نے اس کا ذہن ایسا خراب کیا تھا کہ وہ 15 سال کی عمر سے دل ہی دل میں سے چاہنے لگی تھی۔ انسٹاگرام پر اس کی ہر روز پکچر جب اپلوڈ ہوتی تھی تو سب سے پہلے وہی لائک کرتی تھی اور اس کی ہر پکچر پر ایک زبردست سا کمنٹ بھی کرتی تھی، اور اب پچھلی 2-3 پکچرز میں اس کے کمنٹ پر عدن کا بھی رپلائی آنے لگا تھا۔ پہلے تو وہ صرف اس کے کمنٹ پر جسٹ لائک ریئیکٹ کرتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی، کتابیں پڑھتے ہوئے ساتھ میں اس نے اپنے موبائل کو آن کرتے انسٹاگرام کھولا۔ کچھ ہی دیر پہلے اس کی پکچر آئی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اس بار کمنٹ نہیں کیا، وہ جلدی سے موبائل رکھتی ہوئی اپنی پڑھائی میں بیزی ہوگی، مگر دھیان بار بار اس دشمن جان کی طرف ہی جا رہا تھا۔ اگلے 3 دن گزر چکے تھے، اس کے ایگزام اچھے جا رہے تھے، مگر نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اسے میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا، کیونکہ مدیحہ ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ان کا خود کا میڈیکل کالج تھا اور اس میں ایڈمیشن لینے کے لیے جو ریکوائرمنٹ رکھی گئی تھی وہ شاید ہی اس پر پورا اترتی۔ کچھ ویسے بھی عشق نے اسے کچھ زیادہ ہی ناکامہ کر دیا تھا۔ دن رات ہی عدن کو سوچتے گزرتی تھی۔ آج عدن کا اس کے کالج میں ایک لیکچر تھا، وہ اس وقت ڈیسک پر کھڑا انہیں لیکچر دے رہا تھا۔ اپنے کزن سے بولا کہ نہیں کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ باری باری سب لڑکیاں اس کے کان میں گھسر پھسر کر رہی تھی اور وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے اسے دیکھ رہی تھی، جو کہ 3 پیس سوٹ میں سلیقے سے بال سیٹ کیے بڑا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ بس کر دیشو، مت دیکھ اس کی طرف، یہ جادوگر ہے، اسے اپنے دل کو سمجھاتے ہوئے کہا، مگر دل کہاں سمجھنے کے لیے تیار تھا۔ لیکچر ختم ہوتے ہی وہ پرنسپل صاحب کے آفس میں چلا گیا۔ وہ اپنی فرینڈس کے ساتھ باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گئی۔ توبہ ہے، ویسے اگر میرا اتنا ہینڈسم کزن ہوتا نا تو میں فوراً اس کو پرپوز کر دیتی۔ ارے یہ نہ ہو یہ کسی اور لڑکی کو پسند کر لے، پہلے ہی اسے کہہ دو تم اس سے محبت کرتی ہو۔ اس کی ایک دوسری دوست نے کہا، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہیں نہیں پتا وہ کیسا ہے، جان نکال دیں گے وہ میری، مجھے تو انہیں دیکھ کر ہی کپ کپی تاری ہو جاتی ہے، اور تم مجھے کہہ رہی ہو میں جا کر بول دوں کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں، مار ہی ڈالیں گے وہ مجھے۔ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے ایک کام کر، آج ان کی پکچر پر نا پھر سے کمنٹ بھیج، تم نے کئی دنوں سے نہیں بھیجا نا، بلکہ میں تو کہتی ہوں ان باکس کر، اب ہزاروں لوگ ان باکس کرتے ہوں گے، ہر ایک کو جواب دینا ان کے لیے ممکن نہیں، مگر تمہارے لیے اگر انہوں نے جواب دیا نا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے ان کے دل میں ایک خاص جگہ ہے۔ تم جانتی ہو نا تمہارے کمنٹ پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور کسی کے کمنٹ پر نہیں کرتا۔ اس کی دوسری دوست فلزا نے اسے کہا، اوکے چل ٹھیک ہے، میں دیکھوں گی کہ جا کر، اور ویسے بھی اس وقت میرا روزہ ہے اور روزے میں غلط کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس نے سر جھٹک کر کہا، اسی کے چکر میں رہنا، یہ نہ ہو کہ لڑکا ہاتھ سے چلا جائے۔ اس کی ایک اور دوست نے کہا، مگر وہ جھنجھلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات کو تراویح کے بعد وہ انسٹاگرام پر اسی کی پروفائل کھول کر اسکرول کر رہی تھی کہ اس کے آن لائن ہونے کا پتہ چلا تھا۔ ساتھ ہی اسے میسج کر دیا، ہائے ڈاک۔ اس کے میسج پر ساتھ ہی دوسری طرف سے ٹائپنگ ہوتے دیکھ کر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہائی پرنسس ڈال، ہاؤ آر یو؟ دوسری طرف سے کیے گئے سوال پر اس کے دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دینے لگی۔ میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ بتائیے، اور آج آپ کو دیکھا کالج میں، آپ میرے رول ماڈل ہیں، بہت ڈیشنگ ہیں آپ۔ اس نے میسج کیا تو دوسری طرف سے اس کے میسج پر ہارٹ شیپ کا ریئیکٹ ہوا، تھینک یو فار یور کمپلیمنٹ۔ آپ ہر وقت انسٹاگرام پر مجھے ہی فالو کرتی رہتی ہیں کیا؟ دوسری طرف سے کیے گئے سوال پر وہ سٹ پڑا کر اٹھ بیٹھی، نہیں تو میں تو بس ایسے ہی اسکرول کرتے کرتے آپ کی پوسٹ پر لازمی کمنٹ کرتی ہوں، صرف میری پوسٹ پر ہی کیوں، کچھ خاص بھی نہیں ہوں میں۔ دوسری طرف سے کیے گئے میسج پر اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اپنے موبائل کو دیکھا، واللہ کیا آج سے اس بندے کی پرنسس ڈول کے لیے میری بھاری تو انگارے چباتا ہے۔ وہ خود سے ہی حسد کا شکار ہو رہی تھی۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ پھر سے ایک سوال آیا، پری سے۔ ایکچولی میں پریوں جیسی ہوں نا، اس لیے میرا نام پری سے ہے۔ اچھا واقعی؟ اگر اتنی ہی پیاری ہیں تو صرف ہینڈ کی پکچر کیوں لگائیے؟ گھر والوں نے اجازت نہیں دی اور لڑکوں سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے کیا؟ اس بار سوال اسے چھپتا ہوا محسوس ہوا۔ میں کسی لڑکے سے بات نہیں کرتی، صرف آپ سے کی ہیں، آپ میرے ٹیچر ہیں۔ وہ جلدی سے ٹائپ کر کے اسے سینڈ کر چکی تھی، مگر سینڈ کرنے کے بعد اسے اپنی فاش غلطی کا احساس ہوا۔ ریئلی اسٹوڈنٹ؟
میں تو اپنے کالج میں صرف ایک لیکچر دینے جاتا ہوں، تو وہاں پر پریزی نام کی لڑکی سے تو آج تک متعارف نہیں ہوا۔ دوسری طرف سے حیرانگی سے پوچھا گیا۔ اشال نے اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر اپنے سر پر ایک چپت رسید کی۔ وہ میرا نام وہاں کچھ ہو ہے، وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گی، بس وقت کا انتظار کیجیے۔ اس نے ہنسنے والے ایموجی کے ساتھ جواب دیا اور پھر سے بائی لکھ کر اپنے موبائل کو سائڈ پر رکھتی مسکراتی ہوئی اپنے تکیے میں سر چھپا کے۔ عجیب لڑکی تھی، اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ دوسری طرف موجود عدن نے حیرانگی سے اس کے آف لائن ہونے پر بڑبڑاتے ہوئے کہا، پھر سر جھٹک کر پہلی بار اس کی پروفائل نکال کر اس کی پکچرز کو رول کرنے لگا۔ ہر پکچر ہینڈ کی ہی لگائی گئی تھی اور ہینڈ پر ہی اس نے مختلف قسم کی ویڈیو بنا کر اس پر سانگ لگایا تھا اور سانگ کے اشاروں پر ہینڈ کے ایکشن بنا رہی تھی۔ ابھی 3-4 ویڈیوز دیکھی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اسے ہاسپٹل سے بلایا گیا تھا۔ وہ جلدی سے ہاسپٹل کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر آنے والے دنوں میں روز ان کی بات ہونے لگی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی پروفائلز نکال کر دیکھتے تھے۔ عدن کو اس سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا۔ ہر رات اس کا ایک ہی کام تھا، وہ کافی کا مگ تھامے اسی خوبصورت ہاتھوں والی کو یاد کرتا تھا۔ آج رمضان کا آخری روزہ تھا اور کل صبح عید تھی۔ سب لڑکیاں مہندی لگوانے کے لیے لاؤنج پہ بیٹھی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر سب کے پاس بیٹھا۔ پلیز میری مہندی پہ چاند بنانا اور اس کے بیچ میں لکھنا مائی لو۔ اشال کی چہکتی ہی آواز سن کر اس نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا اور ناگواری سے اس کے ماتھے پر ان گنت پھل پڑ کے وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنے لب بھینچ لیے۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیل چکا تھا۔ وہ بھی معمول کے مطابق موبائل پر کچھ دیر سکرول کر کے لیٹنے ہی والا تھا کہ پرنسس ڈول کی آئی ڈی سے ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی۔ اس نے جب اس ویڈیو میں لگے ہوئے ہاتھ پر مائی لو دیکھا تو اسے لگا جیسے پورے کمرے کی چھت اس پر آن گری ہو۔ اس نے بے یقینی سے یہ سب دیکھا، پھر اس کے جھبڑے بھینچ گئے۔ اوہ، تو بہت شوق ہے تمہیں عشق لڑانے کا، اب میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ ناگواری سے بڑبڑایا اور غصے سے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھتے سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر اندر کہیں غصے کی آگ بھری ہوئی تھی۔ اگلی صبح وہ کافی زیادہ نارمل تھا، کیونکہ عید کا دن تھا اور وہ خوشیوں کے اس تہوار کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے یہ سوچ ہی لیا تھا کہ وقت آنے پر اسے یہ بات جتائے گا ضرور۔ عید کا دن خیر و عافیت سے گزر چکا تھا۔ سب لوگوں نے اس سے عید لی سوائے اشال کے۔ وہ اشال کو ڈھونڈتا ہوا سوئمنگ پول ایریا میں آیا۔ وہ وہاں کھڑی کافی پی رہی تھی۔ بلیک کلر کی پاؤں کو چھوتی فراک میں اس کی کمر کو چھوتے بال اسے حسین تر بنا رہے تھے۔ ایک پل کے لیے وہ اس کے بے داغ حسن سے مسحور ہو گیا، مگر دوسرے ہی پل اس کے اندر ایک شدید غصے کی لہر دوڑی۔ اس کے پاس کیا اور اس کے عین پیچھے کھڑا ہوا تو اس کے بالوں کی مہک نے جیسے اسے ایک پل کے لیے مدہوش تک کر دیا۔ کیا بات ہے، یہاں کس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے؟ اس کی آواز پر وہ جیسے اچھل ہی پڑی اور اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ چھوٹ کر نیچے زمین پر گرتا عدن کا سفید سوٹ خراب کر کے۔ یا اللہ، مجھے صبر دے۔ اسے اپنے کپڑوں کو ایک نظر دیکھتے زور سے آنکھیں میچ کر کہا، سوری عدن بھیا۔ وہ پھنسی پھنسی آواز سے بولی، عدن بھائی یا عدن سیاں؟ عدن کی بات پر اس کا رنگ فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ وہ اڑے اڑے رنگ سے بولتی 2 قدم پیچھے لینے لگی، اور اس کے قدم پیچھے لینے پر عدن 2 قدم آگے بڑھا تو وہ مزید پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کا پاؤں پھسلا۔ اس سے پہلے کہ وہ سوئمنگ پول میں گرتی، عدن نے اس کے بازو سے کھینچ کر اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ کھیل کھیلنے کی؟ مذاق بنا رہی تھی میرا؟ اس کے جبڑے دبوچے دھاڑا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے خوف سے رونے لگی۔ مجھے انسٹاگرام پر اتنے مہینوں سے ایک انجان بن کر باتیں کر رہی تھی، تو اس کو کیا کہو گی تم؟ اپنی پڑھائی سے زیادہ تمہیں عشق عاشقی کا شوق ہے، اور تم جیسی لڑکیوں کو اچھی طرح جانتا ہو جن کا عشق ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہوتا ہے، اور بس ختم۔ اپنی زندگی میں کبھی سیریس نہیں ہو سکتی نا؟ 2 مہینے ہیں تمہارے پاس، صرف 2 مہینے۔ اگر تمہارا رزلٹ ٹھیک نہ آیا تو اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا اس عاشقی کا انجام۔ ابھی تم موجے کرو 2 مہینے اور سوچو کہ تمہیں اس سب سے کیسے نکلنا ہے۔ اگر تم نے اتنے مارکس نہ لیے کہ تمہیں MBBS میں ایڈمیشن مل سکے اور پھر تم نے اس کے بعد انٹری ٹیسٹ پاس کرنے میں فیل ہوئی تو میں نہ جانے کیا کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا اور اس کا رنگ خوف سے پیلا ہو رہا تھا۔ پھر وہ اسے غصے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہاں سے واپس پلٹ گیا۔ وہیں زمین پر بیٹھی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ جیسے سولی پر لٹکی تھی۔ 2 مہینے گزرے، اس کا رزلٹ خاصا اچھا تھا۔ اس کے مارکس 70% آئے تھے، صرف 70%۔ تم جانتی میرے کتنے تھے؟ 95%۔ اس طرح کے مارکس سے تم MBBS کرو گی؟ وہ تلخ ہوا
وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی انگلیوں کو چرخا دے سر جھکا کے۔ اچھا بس کر دو، کیوں بچے کے پیچھے پڑے ہو؟ انٹری ٹیسٹ دے گی، اس میں دیکھنا انشاءاللہ پاس ہو جائے گی، اتنے تو مارکس ہیں ہی نہ کہ وہ پری میڈیکل انٹری ٹیسٹ دے سکے۔ آمنہ بیگم نے اس کی حمایت میں بولتے ہوئے کہا تو وہ سخت چڑ گیا، پھر بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب اس کا انٹری ٹیسٹ پاس نہ ہوا تو وہ ایک مجرم کی طرح لاؤنج میں کھڑی تھی اور سب لوگ اسی کی جانب دیکھ رہے تھے۔ ارے کوئی بات نہیں، کسی اور فیلڈ میں چلے جائے گی، اب ہر ایک نے ڈاکٹر تھوڑی بننا ہے۔ دادا جان نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی تو اس کا چہرہ جیسے کھل سا اٹھا۔ آپ کے اسی لاڈ پیار نے اسے بگاڑا ہے، کاش آپ لوگوں نے اس پہ سختی کی ہوتی نا تو اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی، فضول کام اس سے جتنی مرضی کروا لو۔ جانتے ہیں انسٹاگرام پر آپ کی پیاری سی بٹیا کے مجھ سے زیادہ فالوورز ہیں، اپنی اداؤں سے دوسروں کو گائل کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ سچ کہتے ہیں خون گندا ہونا تو تربیت چاہے جتنی مرضی اچھی ہو جائے مگر خون رنگ دکھا ہی دیتا ہے۔ اس کی بات پر سب لوگ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا بکواس ہے دن، تم بچی سے اس طرح کیسے بات کر سکتے ہو؟ کیا غلط کہا میں نے دادا جی؟ پوچھیے اس سے، عشق کرتی ہے مجھ سے؟ آپ جانتے ہیں فیک آئی ڈی بنا کر مجھ سے محبت کے پیچے لڑا رہی تھی آپ کی یہ لاڈلی۔ اگر اتنی توجہ اس نے پڑھائی میں دی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ادن کی بات پر سب بے یقینی سے اشال کی جانب دیکھنے لگے جو کہ چور سی بنی سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے ایشو؟ دادا جان نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ لب کچلتی نم آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں کیا کرتی، مجھے اچھے لگتے ہیں یہ، وہ اتنی بے بسی سے بولی کہ دادا جان کا دل جیسے پھٹ سا گیا۔ انہوں نے بے اختیار اپنی لاڈلی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، شاہ دے رہے ہیں اسے؟ وہ جھنجھلا گیا۔ چپ رہو، تو میں نے پہلے ہی ارادہ کیا تھا کہ میں اپنی پیاری سی پوتی کو اپنے پاس ہی رکھوں گا اور وہ بھی تم سے شادی کروا کر۔ تم نے ہی تو اس دن اپنی ماں سے کہا تھا جہاں مرضی شادی کر دو۔ ہم نے آج تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی ہے، تمہاری اور ایشو کا 2 دن کے بعد نکاح ہے۔ دادا جان کی بات پر وہ بے یقینی سے انہیں آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، تو ٹھیک ہے، میں پھر زندگی بھر بات نہیں کروں گا تم سے اور ہاسپٹل کا ڈین تمہیں بنا کر خود ریٹائرمنٹ لے لوں گا۔ یہ بہت غلط ہے دادا جان، آپ بلیک میل نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی بات پر چیخ اٹھا مگر سامنے بھی شمس الدین تھے، اسی کی طرح ضدی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اشال سے نکاح کرنا پڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے نکاح نہ کیا تو دادا جان پھر سے اپنے سب سے چھوٹے لاڈلے بیٹے کی ناگہانی موت کی یادوں میں کھو کر ٹراما میں چلے جائیں گے اور وہ انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دراصل ڈاکٹر شمس الدین کے 3 بیٹے تھے، فرحان، ذیشان اور ارمان۔ فرحان کی شادی آمنہ بیگم سے ہوئی۔ آمنہ بیگم ایک سادہ سی گھریلو خاتون تھی اور ڈاکٹر فرحان ایک چائلڈ اسپیشلسٹ تھے جن کا سب سے بڑا بیٹا ڈاکٹر ادن تھا اور چھوٹا رافع۔ ڈاکٹر ذیشان بھی ایک سرجن تھے جن کی بیوی قمر تھی اور ان کے 2 بچے تھے، منیب اور اندلیب۔ ارمان بھی ایک کارڈیولوجسٹ تھے، انہوں نے اپنی پسند سے ایک ماڈل انشا خان سے شادی کی تھی مگر شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد ارمان کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے کیونکہ انشا کسی کی بات نہیں مانتی تھی، ہر بات پہ اپنی منمانی کرتی تھی۔ ڈاکٹر شمس الدین چاہتے تھے کہ وہ اپنے گھر میں رہے اور موڈنگ نہ کرے مگر انشا نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کی زندگی میں کسی کو بھی دخل اندازی کا حق نہیں۔ اس کی روز بروز بڑھتی ہوئی بدتمیزی اور موزوری کی وجہ سے دونوں میں لڑائیاں ہونے لگی، یہاں تک کہ ننھی سی شہزادی کے آنے کے بعد بھی یہ لڑائی کم نہ ہوئی اور ایک دن یہ جھگڑا اس قدر بڑھا کہ ڈاکٹر ارمان نے غصے میں انشا کو طلاق دے دی۔ انشا بے یقینی سے کافی دیر اس انسان کو دیکھتی رہی جو اس سے پیار کا دعوے دار تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ پھر غصے اور ضد میں انشا اپنی بیٹی تک کو چھوڑ کر گھر سے چلی گئی۔ ڈاکٹر ارمان یہ بات برداشت نہیں کر پائے اور انہیں ایک میجر ہارٹ اٹیک ہوا جس کی وجہ سے وہ کچھ ہی گھنٹوں میں چل بسے تھے اور جیسے کاغمی ہاؤس میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ ڈاکٹر شمس الدین گمسم رہنے لگے، کبھی اس ننھی سی گڑیا کو سینے سے لگائے روتے رہتے تو کبھی راتوں کو جاگ جاگ کر اپنے بیٹے کی ناگہانی موت پر آنسو بہاتے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر ادن کو انشا کے ساتھ جو نفرت تھی سو تھی مگر اس سے کہیں زیادہ وہ نفرت اشال سے کرنے لگا جو کہ اس سب میں بالکل معصوم تھی۔ ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے اس میں بہت سی کمیاں رہ گئی تھی، حالانکہ آمنہ بیگم اور کمل بیگم اس کا بہت خیال رکھتی تھی مگر ماں تو ماں ہی ہوتی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد انشا نے اس سے رابطہ بھی کیا اور شمس الدین نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اشال کو اس سے بات کرنے کی اجازت دے دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک بیٹی کو ماں سے جدا کرے اور یہ بات ادن کو بہت ناگوار گزری تھی۔ اس نے اس بات پر ہنگامہ برپا کیا تھا
اور آج اسے یقین ہو گیا تھا کہ اشال سچ میں انشا کا ہی خون ہے، اس جیسی منہ زور بے حیا ہے، مگر اس نے اپنے دادا جان کے خاطر یہ کڑوا گھونٹ پینے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسری طرف اشال اس کی ساری نفرت بھلا کر اپنی ہی دنیا میں مگن تھی، اپنی محبت کو پا لینے کا خمار ہی الگ تھا۔ ان کا 2 دن بعد نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد اسے اکیلے بات کرنے کے لیے سوئمنگ پول ایریا میں لے آیا۔ وہ دھڑکتے دل سے اپنے محبوب کو دیکھ رہی تھی اور اس کے بولنے کی منتظر تھی، جو ادھر ادھر ٹہلتے نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ پھر وہ قدم با قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ تمہیں اگر لگتا ہے نا کہ میں تمہیں اپنا لوں گا تو اس غلط فہمی میں مت رہنا۔ تم اس عورت کی بیٹی ہو جس کی وجہ سے میرے چچا کی جان گئی، اور مجھے تم سے شدید ترین نفرت ہے، اور جیسے تمہاری ماں ہے نا ویسی ہی تم بے حیا ہو۔ مگر کوئی بات نہیں، تمہیں سدھارنے کا ٹھیکہ میں نے لے لیا ہے۔ اب تم اپنی پڑھائی چھوڑو اور گھر بیٹھو، کیونکہ تم جیسی لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی۔ ویسے بھی پڑھ پڑھ کر تمہارا دماغ مزید خراب ہو جائے گا، اسی لیے بہتر یہی ہے تم سب کچھ چھوڑو اور ماما اور چاچی کے ساتھ کچن کا کام کرو۔ کل سے میری چائے، میرے کپڑے، ہر چیز تم کرو گے۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور اشال بے یقینی سے اسے سن رہی تھی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، میں آپ کی نوکر نہیں ہوں۔ وہ اپنے کپ کپاتے لہجے کو قابو کرتے ہوئے سرد آواز میں بولی، تمہاری سن بھی کون رہا ہے؟ اور ہاں، تم میری نوکر ہی ہو، ملازمہ ہو، میری بیوی میں تمہیں تسلیم نہیں کروں گا، کیونکہ تم جیسی لڑکی میرے قابل نہیں ہو سکتی۔ تمہاری صرف اتنی اوقات ہے کہ تم میرے انڈر رہو، میں جو کہوں گا وہی کرو، میرا حکم یہی ہے۔ اب پڑھائی پر اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے گھرداری سیکھو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چبا چبا کر بولتا جا رہا تھا، مجھے پڑھنا ہے۔ اس نے احتجاج کیا، سیریسلی تم نے پڑھنا ہے؟ کیوں؟ جو MBBS میں ہی ایڈمیشن نہیں لے پائی تو کیا فائدہ؟ چپ چاپ جو کہا ہے نا وہ کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پرسوں میں سیمینار کے لیے جا رہا ہوں، میری ساری پیکنگ کر دینا، بس باٹ لہجے میں بولا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اشال وہیں پول سائڈ پر زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ 2 دن میں اس نے واقعی اسے زج کر دیا تھا۔ اس کے رویے کی وجہ سے شمس الدین جیسے پریشان ہو گئے۔ تم اس بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کر سکتے، اس نے بہت تکلیفوں والی زندگی جی ہے، اب مزید نہیں۔ سیریسلی دادو، آپ اس کی سائڈ نہیں لیں گے۔ میں جو بھی کر رہا ہوں نا بہت سوچ سمجھ کر کر رہا ہوں۔ وہ کچھ نہیں بن سکتی، اپنی زندگی میں سنجیدہ ہی نہیں ہو سکتی۔ جس لڑکی کو پڑھائی سے زیادہ عشق عاشق میں دلچسپی ہو وہ کیا بنے گی؟ وہ کسی شعبے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ ایک دن یہی لڑکی اپنی ماں کی طرح میرے منہ کو آئے گی۔ اس سے بہتر ہے کہ میں اس سے پہلے ہی اسے قابو پا لوں، میں دوسرا ارمان نہیں بھروں گا۔ وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، پھر اپنا بیگ اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ پورچ میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا جب پیچھے سے اشال نے اسے پکارا۔ وہ دن میرے لیے بہت منحوس تھا جب میں نے آپ کو سوچا، جس دن میں نے اپنی دوستوں کے باتوں میں آ کر آپ کو اپنے دل میں بسایا نا، وہ میرا سب سے گھٹیا ترین دن تھا۔ مگر نہیں، اب میں ہوش میں آ چکی ہوں۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے ڈاکٹر عدن قاسمی، زندگی بھر کروں گی، اور یہ جو بے نام رشتہ ہے نا اسے بھی ختم کر دوں گی۔ جو کچھ بھی آج تک ہوا اس میں میری ماما اور بابا دونوں برابر کے شریک تھے۔ میں اپنی ماما کی طرح اس رشتے میں مزید وقت گزار کر اپنی زندگی ضائع نہیں کروں گی۔ جب آپ یہاں آئیں گے نا تو آپ کو میرا آخری فیصلہ دکھائی دے جائے گا، وہ بولی، اور پھر ایک جھٹکے سے مڑ کر اندر چلی گئی۔ عدن کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اس نے اس غصے کو کسی اور وقت کے لیے اپنے اندر دبا لیا اور ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ واپسی پر ایک طوفان اس کا منتظر ہوگا۔ اس کے جانے کے اگلے دن ہی انشا کاظمی ہاؤس آئی اور اپنی بیٹی کو لینے آئی تھی۔ شمس الدین جانے نہیں دینا چاہتے تھے، مگر اشال ڈر چکی تھی۔ دادو پلیز، اگر میں یہاں رہی تو گٹ گٹ پہ مر جاؤں گی، مجھے جانے دیجیے۔ اس نے التجا کی تو شمس الدین صاحب نے کچھ دیر سوچا اور پھر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے سے انشا کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ وہ انشا کے ساتھ اگلی ہی صبح لندن چلی گئی۔ 7 دن بعد جب عدن اپنا سیمینار مکمل کر کے گھر پہنچا اور اندر آتے ہی اس نے اشال کو آواز دے کر کافی کمرے میں لانے کو کہا تو آمنہ بیگم کی تلخ آواز گونجی، بھول جاؤ اس نام کو پکارنا، اب کوئی اشال یہاں نہیں رہتی، جا چکی ہے وہ یہاں سے تمہاری نفرت کی سوگات لے کر۔ اس نے بے یقینی سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کیا مذاق ہے یہ ماں؟ مذاق نہیں ہے، یہی سچ ہے، وہ جا چکی ہے اپنی ماں کے ساتھ،
اور اب شاید تم کبھی لوٹ کر نہ آئے۔ تم نے بہت غلط کیا، ایک معصوم کا دل دکھایا تھا تم نے عدن، غلط کیا تھا۔ اس معصوم نے تم سے محبت ہی تو کی تھی، تمہیں تو خود پر رشک آنا چاہیے، کوئی تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ آمنہ بیگم تلخ لہجے میں بولتی چلی کہ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ مذاق کر رہی ہے نا، وہ نہیں جا سکتی، ویسے کیسے جا سکتی ہے مجھے چھوڑ کر؟ وہ سن کر جسے پاگل ہو گیا تھا۔ اسی لمحے اسے انکشاف ہوا، وہ لڑکی جس کے رگ و ریشے میں سانسوں کی طرح بستی ہے۔ وہ بظاہر نفرت کا دعوے دار تھا، مگر اس کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گزرتے سالوں نے اس بات کی مزید تصدیق کر دی تھی۔ اس کی یادوں میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتا رہا۔ اس نے ہر ممکن رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ لندن بھی گیا، مگر وہاں اس کی ملاقات انشا سے ہوئی، اور اس نے جو شرائط رکھی وہ سن کر وہ ایک پل کے لیے غصے سے بھر گیا۔ اس کا دل چاہا اس لالچی عورت کا گلا کوٹ دے جو اپنی بیٹی کا سودا کر رہی تھی، مگر وہ اپنی بیوی کو اس گھٹیا عورت کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے جو اس وقت اس کا فرض تھا وہ ادا کیا۔ وہ اپنا فرض نبھاتا رہا، مگر یہ بات وہ نہیں جانتی تھی، اور آج تک نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی پڑھائی مکمل ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے سامنے آئے گی تو اپنی ساری نفرت بھول جائے گی، مگر اب وہ آج بھی اس سے نفرت کے دعوے دار تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس سے اس قدر بدگمان ہو چکی ہے کہ اس کی طرف دیکھنا تو دور، اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ عجیب گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا نظر انداز کرنا اس کی نفرت کس قدر تکلیف دیتی ہے۔ کھٹکے کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں واپس آیا تو ملازمہ کافی لے کر کمرے میں آئی تھی۔ وہ کافی کا مگ تھامے ٹھنڈی ہوا لینے کی غیر سے ٹیرس پر آیا۔ اس کی نگاہ کسی کی ہنسی پر نیچے لاؤنج کی جانب اٹھی تو وہاں وہ دشمن نے جہاں موبائل کان سے لگائے نہ جانے کس سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی۔ یہ کس سے بات کر رہی ہے؟ وہ بھی اتنی خوشی خوشی، میرے ساتھ تو اسے کسی قسم کی خوشی نہیں ہوتی، وہ دل ہی دل میں کڑھتے ہوئے بولا، اور پھر کافی کا مگ اٹھائے نیچے کی جانے پڑا۔ اور جیسے ہی لان میں آیا تو اسی وقت پلٹی، اور اسے دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں آپ سے بعد میں بات کروں گی ڈاکٹر ادریس، اس نے آہستہ سے کہا، مگر اس کے کان میں ادریس کا نام پڑ چکا تھا۔ یہ وہی نا ڈاکٹر ادریس جو تمہاری موم کا دوست ہے؟ اسے تیکھے لہجے میں پوچھا، اور پھر 2 قدم چلتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں، میں کیا کرتی ہوں کیا نہیں اس کی جواب دہ نہیں ہوں۔ وہ تڑک کر بولتی اس کی سائڈ سے ہو کر گزرنے کی کہ ایک دم سے عدن نے اس کا بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ تمہاری بےہودگی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس دن رات کو میں نے تمہیں اس قدر گھٹیا لباس لے دیکھا، اگر میری جگہ تمہارے کمرے میں کوئی اور آ جاتا تو؟ وہ ناگواری سے بولا، تو کیا پرابلم ہے؟ میں اس سے زیادہ مختصر لباس پہن کے لندن کے کلبس میں پھرتی رہی ہوں، وہ بھی ڈاکٹر ادریس کے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، اور عدن نے غصے سے مگ اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکا اور اس کے بازو سے جکڑ کر اپنے قریب کرتے سے باہوں میں بھر لیا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم صرف ڈاکٹر عدن کی ہو، اور اگر تم نے مجھے ستانے کی کوشش کی نا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر شرمندہ ہو جاؤ گی۔ وہ پھنکار کر بولا، ہاں مجھے دھمکائیں گے اور میں ڈر جاؤں گی؟ سوچیے کبھی مت، میں کوئی 5 سالہ پرانی اور ڈری سہمی سی 17 سالہ اشال نہیں ہوں، میں 22 سالہ اشال ہوں، جو نہ تو کسی کی دھمکی سے مرعوب ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کے ڈرانے سے ڈرتی ہے۔ اور ہاں، میں کیسی ہوں کیا کرتی ہوں یہ سوال آئندہ مجھ سے مت کیجیے گا۔ میں آپ کی زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرتی تو آپ کو بھی میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بول رہی تھی، اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا جسے اس کی قربت تک نہیں پگھلا سکی تھی۔ یعنی وہ اتنی نفرت کرنے لگی تھی اس سے؟ تم تو محبت کی دعوے دار تھی نا، تمہاری آنکھوں میں بھی یہ بیزاری کیوں نظر آ رہی ہے؟ صرف محبت کی دعوے دار تھی میں، اور کچھ وقت کے بعد مجھے ادراک ہو گیا کہ واقعی پانی کا بلبلا تھا، اور پانی کا بلبلا پھٹ چکا ہے۔ میری محبت کا دعویٰ بھی جھوٹا ہی تھا۔ میرا اور آپ کا صرف ایک ہی رشتہ ہے، نفرت کا۔ وہ اب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی کہ عدن نے بے اختیار اپنی مٹھیاں زور سے بھینچ لی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس چٹان پر کی لڑکی کو ایک کھینچ کر لگا دے۔ اگلے کئی دن گزر چکے تھے۔ وہ اسے ہاسپٹل میں زچ کرنے کی کوشش کرتا تھا، مگر وہ الٹا خود ہی زچ ہو جاتا۔ وہ جان بوجھ کر سلیو لیس اور فٹنگ والے سوٹ پہن کر آتی، یہاں تک کہ دوپٹہ تو لیتی ہی رہی تھی۔
آج رمضان کا چاند نظر آیا تھا اور گھر کے سب لوگ چھت پر کھڑے سے دعا مانگ رہے تھے۔ مسجدوں کے اسپیکر سے رمضان کی نظم کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بھی دعا مانگ کر پلٹا تو اسی وقت کیڑیاں چڑھتی اشال اوپر آئی۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اس نے پارٹی کے پاس جا کر پوچھا۔ ایشو اپی، کل پہلا روزہ آپ رکھیں گی؟ بالکل نہیں، میں نے پچھلی 5 سال سے کبھی روزے نہیں رکھے اور اس سے نہیں بھوکا رہا جاتا۔ ویسے بھی میں ڈائٹ پر ہوتی ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہی رہنا ضروری ہے، اور خود کے لیے انسان کو بہت خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ جو انسان بھوکا نہیں رہ سکتا وہ کیوں روزہ رکھے بھائی؟ اس کی مرضی۔ وہ ایک یونان کے بولی، تم پاگل ہو گئی ہو عشاء، مسلمان ہو مگر باتیں تم ملحدوں جیسی کر رہی ہو۔ روزے رکھنا اللہ پاک کا حکم ہے اور تمہیں شرم نہیں آتی اس طرح فرائض چھوڑو گی؟ وہ پھٹ پڑا، فرائض چھوٹنے سے گناہ کس کو ملے گا؟ مجھے نا آپ کو میرے بارے میں فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ویسے بھی مجھے آپ جیسے منافق لوگوں سے سخت نفرت ہے جو دوسروں کے احساسات اور جذبات کا مذاق بناتے ہیں۔ مگر دیکھیں نا، آپ مردوں کے لیے کوئی سزا ہی نہیں ہے۔ شاید ساری سزائیں تو ہمارے لیے رکھی ہیں نا، مگر یورپی ممالک میں عورت بہت آزاد ہے۔ وہاں کوئی آپ جیسا نام نہاد مذہبی انسان نہیں ہے تو اس پر اپنے فیصلے تھوپے۔ تو آپ بھی مجھ سے دور رہیے، وہ تڑک کر بولی اور پھر واپس کیڑیوں کی جانے پڑ گئی۔ آمنہ بیگم نے اس کی ساری باتیں سنی تھی۔ وہ ابھی بھی تشویش بھری نگاہوں سے اسی جانب دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ ابھی نیچے گئی تھی۔ اپنی انا کے خول کو توڑ کر اس سے محبت سے جوڑو بیٹا، وہ بغاوت پر اتر آئی ہے اور اللہ نہ کرے کہ وہ دین سے ہی پھر جائے۔ اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، وہ روزے بھی رکھا کرتی تھی میرے ساتھ، نماز بھی پڑھا کرتی تھی، مگر اب وہ اس قدر بدل چکی ہے اور اسے کچھ نہیں پتا، اور میں جانتی ہوں اس کی ماں نے اس کے اندر بہت زہر بھر دیا ہے۔ دوسرا، وہ جس ماحول میں رہ کر آئی اس نے اس کے اندر ایمان کی روشنی کو مدھم کر دیا بیٹا، کہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اسے اللہ سے ملا دو بیٹے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا آدھا ایمان ہوتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس نے اسوات نے سر ہلا دیا۔ اس کی باتوں سے وہ آج اندر تک لرز اٹھا تھا۔ وہ بیزار کی ہر ایک چیز سے، یہاں تک کہ دین اسلام سے بھی۔ اسے آج اپنی غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا کہ اس وقت اسے بہت کچھ غلط بول چکا تھا، اتنا غلط کہ اس کا دل چھننے تھا۔ اب زخموں کو بھرنے کا وقت تھا۔ اگلے دن وہ سحری کے وقت اٹھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے کمرے میں آیا۔ وہ آج بھی اسی انداز میں سو رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو وہ ہلکا سا کتنس آئی۔ ایشو، چلو اٹھو، سحری کرتے ہیں۔ اسے دوبارہ سے اس کے چہرے پر جھکتے اس کے رخسار پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑا، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی اور وہ ہڑبڑا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلتی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ایسے کیسے میرے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ وہ دل ملا کر بولی۔ اٹھو، سحری تو وقت ہے۔ مجھے نہیں کرنی، وہ جواباً تڑپ کر بولتی دوبارہ سے کمبل میں گھسنے لگی کہ اس نے پورا کمبل اتار کر دور پھینکا اور نگاہ اس کی آدھی بڑھانا ٹانگوں پر گئی تو جلدی سے رخ پھیر گیا۔ اٹھو، کپڑے چینج کرو، پھر تحری کے لیے چلتے ہیں نیچے۔ آپ ہوتے کون ہو مجھ پر روپ جمانے والے؟ مجھے نہیں کرنی ساری اور نہ ہی روزہ رکھنا ہے، وہ تب کر بولتی اٹھ بیٹھی۔ اچھا، روزہ نہیں رکھو، میں نے تمہیں روزہ رکھنے پر فورس بھی نہیں کیا، لیکن کم از کم سحری کا تو ثواب لو نا، وہ بولا تو جواباً وہ برے برے منہ بناتی دوبارہ لیٹنے لگی، مگر وہ اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتا، اس کے دوسرے رخسار کر شدت سے لب رکھے تو وہ رو تڑپ کر دور ہونے لگی، مگر اس کے چہرے کے ہر ہر نقش پر اپنے لب رکھتا جا رہا تھا اور اشال کی بےعزتی کا جیسے خول چٹکنے لگا۔ اس نے اسے غصے سے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر وہ اب اسے مضبوطی سے اپنے ہتھیار میں قید کر چکا تھا۔ اگر تم چپ چاپ سحری کے لیے نہیں گئی نا میرے ساتھ، میں پھوائے تھا تبھی، اور اسی وقت وہ اپنی بات کو ادھورا چھوڑتا اس کے چہرے کی جانب دیکھنے لگا جہاں ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اس کے گلے میں ایک گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں آ جاتی ہوں، اب جائیے، وہ نگاہیں چرا کر بولی۔ نو، نیور، میں یہیں بیٹھا ہوں، اٹھ کر کپڑے چینج کرو، پھر ہم اکٹھے نیچے جاتے ہیں، وہ اطمینان سے بولا۔ وہ جھنجھلاتی ہی اٹھ کر واش روم کی جانے پڑ گئی۔ میں واش روم میں ہی سو جاؤں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اب آپ کی مرضی، آپ سحری کریں گے یا میرے انتظار میں بیٹھیں گے؟ واش روم میں جاتے ہی اس نے چلا کر کہا، تم اچھی طرح جانتی ہو میں لاک توڑ دوں گا، سو چپ چاپ باہر نکلو۔ واش روم کے دروازے کے باہر جا کر سرد لہجے میں بولا، میں آپ کی دھمکیوں میں نہیں آنے والی، مجھے سحری نہیں کرنی کو نہیں کرنی۔ اسے اتنی ضد کیوں کر رہی ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ ضد میں نہیں، آپ کر رہے ہیں، جائیے آپ یہاں سے، مجھے آج سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے چیخی تو گہرا سانس کرتا ماتھا مسلتا کچھ بس سوچتا رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر آ کر آرام سے لیٹ جاؤ، واش روم میں سردی لگ جائے گی تمہیں، اور میں نہیں اب کہوں گا تمہیں، چلو شاباش باہر آؤ۔
مجھے آپ کے کسی بات پر اعتبار نہیں، قسم خدا کی جا رہا ہوں، تم باہر آ جاؤ، عدن نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ 5 منٹ تک جب دوسری طرف سے کوئی آواز نہ آئی تو اشال نے دروازہ کھولا اور باہر نکلی تو وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ اسے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور دل ہی دل میں خود کو کوسا کہ وہ دروازہ لاک کرنا کی بھول جاتی ہے۔ پھر بیڈ پر لیٹی تو اپنے دہکتے رخسار پر ہاتھ رکھے اس نے اس لمس کو محسوس کرنا چاہا جو دشمن نے جہاں بھی اسے دیکھ کر کیا تھا۔ سرد بیماری کا خول ٹوٹ چکا تھا، اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر اس کے رخسار پر بہہ گیا۔ بہت برے ہیں آپ نے مجھے کیا بنا دیا، میں ایسی کا نہیں تھی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، ہمیشہ کروں گی، وہ روتے ہوئے بولی اور پھر چہرہ تکیے میں چھپا کر اپنی ہچکیاں پر قابو پانے لگی، مگر دل میں جیسے طوفان برپا تھا۔ صبح 9 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے تیار ہو کر نیچے آئی۔ پورے لاؤنج میں سناٹا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ سب لوگ اپنے اپنے کام پر جا چکے ہیں اور گھر کی خواتین یقیناً قرآن پاک پڑھ رہی ہوں گی، اور اس کے قدم بے اختیار لیونگ روم کی طرف اٹھے تو وہاں واقعی کنول اور آمنہ بیگم قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ اس نے سلام کیا تو آمنہ بیگم نے قرآن پاک بند کر کے اس کی جانب دیکھا۔ اٹھ کے بیٹا ناشتہ دوں؟ آمنہ بیگم نے پوچھا تو اسے نہ جانے کیوں ایک شرمندگی کا احساس ہوا۔ نہیں بڑی ماما، میں کینٹین سے کچھ کھا لوں گی، میں بس یہ کہنے آئی تھی میں ہاسپٹل جا رہی ہوں، وہ کہہ کر انہیں خدا حافظ بولتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو معمول کے مطابق ڈائٹ پلان بنانے لگی اور سب سے فارغ ہو کر وہ کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ اسی وقت ڈاکٹر عدن اندر داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک ماڈرن سی لڑکی تھی۔ او مائی گاڈ عدن، تم بہت ہینڈسم ہو گئے ہو، کتنے عرصے کے بعد تم سے ملی ہوں۔ ویسے تمہارا شادی کا کوئی پلان ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ابھی تک تمہاری راہ تکتی ہوں میں، اگر پلان نہیں ہے تو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لڑکی نان سٹاپ بولتی جا رہی تھی اور اشال کو اس سے عجیب بیزاری محسوس ہوئی۔ تم ایک کام کرو نیہا، تم کسی اور کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ جاؤ، کیونکہ میں تو کسی اور کا اسیر بن چکا ہوں۔ وہ ایک گہری نگاہ اشال پر ڈال کر بولا تو اس کی نظروں کے تعاقب میں نیہا نے بھی اشال کو دیکھا۔ یہ کون ہے؟ اس لڑکی نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ میری وائف مسز اشال عدن۔ عدن کی تعارف کروانے پر اس لڑکی کا رنگ متغیر ہو گیا اور اشال نے غصے سے اس کی جانب دیکھا اور پھر چلتی ہوئی پاس آئی۔ فکر مت کیجیے، ہمارا رشتہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے، بلکہ ایک طرح سے ختم ہی سمجھیے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، صرف مجبوری کا رشتہ ہے، تو آپ امید باقی رکھیے گا، اشال نے چبا چبا کر کہا اور عدن لب بھینچر سے دیکھتا رہا مگر فی الحال اسے کچھ نہ بولا۔ وہ لڑکی کچھ دیر بیٹھی اور واپس چلی گئی۔ اس کی جاتے ہی وہ موبائل پر مصروف اشال کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر بند کرتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اشال، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم ایسے کیسے بات کر سکتی ہو، اور کسی کے سامنے ہمارے پرسنل میٹرز لانا کہاں کا تک بنتا ہے، مجھے تم سے یہ بچگانہ حرکت کی امید نہیں تھی۔ عدن طلق ہوا، دنیا کے سامنے کبھی تو آنا ہی ہے نا، تو اگر ابھی آ جائے گا تو کیا پرابلم ہے؟ ویسے بھی میں بہت جلد خلا کا کیس کرنے والی ہوں، بس اپنی موم کا انتظار کر رہی ہوں کہ وہ کب آئیں گی، اور میں جانتی ہوں ان کے علاوہ میرا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اسی لیے ابھی تک خاموش ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو جھٹک کر ایک ادا سے بولی۔ اس کی بات پر عدن نے مٹھیاں بھینچ کر خود کو کنٹرول کیا اور اس کے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو غلطی چاہے چاچو اور چاچی دونوں کی تھی، مگر اس میں سب سے زیادہ غلطی تمہاری ماں کی تھی۔ اب تمہارے دل میں جو زہر بھرا گیا نا، اسے نکال دو، یہ سب اسی عورت کے کھاتے میں جاتا ہے۔ جو عورت خود گھر نہیں بسا سکی وہ اپنی بیٹی کو کیسے بسنے دے سکتی ہے؟ وہ طلق ہوا، بس اس سے زیادہ اور کچھ مت بولیے گا۔ میری ماں میرا سب کچھ ہے، اور جو کچھ بھی ہوں نا میں اپنی ماں کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے مجھے پڑھایا لکھایا، اس مقام پر پہنچایا۔ جانتے لندن کے ایک مارٹ میں وہ کام کرتی تھی، کس کے لیے؟ میرے لیے، میری ساری فیس ادا کرتی تھی تاکہ میں آپ کے مقابل آ کر آپ کو جواب دے سکوں۔ میری جس ماں کے خلاف تھے نا آپ سب، وہی ماں میرے کام آئی۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولتی جا رہی تھی۔ عدن لب بھینچ کے کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر سے جھٹک کے رہ گیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اسے سمجھانا ممکن نہیں، کیونکہ اس کا برین واش کرنے والی اس کی ماں تھی، مگر آنے والے دنوں میں اسے ہر طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ ہر روز اس کے لیے بھکے اور گلاب لاتا، مگر اس کے سامنے انہیں کوڑے میں پھینک دیتی۔ اس کی جدائی کی ہر محبت کے جواب میں وہ نفرت دیتی رہی۔
کچھ ہی دن میں انشا پاکستان آ چکی تھی اور آج 25واں روزہ تھا۔ اسے گھر کے گیسٹ روم ہاؤس میں ٹھہرایا گیا تھا۔ عدن ہاسپٹل سے آیا تو سیدھا گیسٹ روم کی جانب بڑھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کھلا کے پیپرز اس کی طرف پھینکے۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ پچھلے 5 سال سے آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کر رہا ہوں، آپ کے اکاؤنٹ میں بھاری اماؤنٹ بھیجتا رہا ہوں، اب اور کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے آپ سے کہا تھا اسے میری فیملی کے خلاف مت کیجیے، مگر پھر بھی آپ نے اسے میرے ہی خلاف کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے جو کیا سو کیا، اب اپنی قیمت بتائیے، کیا چاہتی ہیں آپ؟ عدم طلاق رائچے میں بولا۔ وہی جو 5 سال پہلے والی ڈیمانڈ تھی، مجھے یہ گھر چاہیے، کبھی نہیں ملے گا تو ٹھیک ہے، میں ادریس اور اپنی پیاری بے وقوف بیٹی کی شادی کروا دوں گی۔ دیکھو نا ادریس کتنا پاگل ہوا ہے اس کے پیچھے۔ 45 سال کا وہ ڈاکٹر میری حسین بیٹی کو دل و جان سے چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے محل نما گھر کو بھی میرے نام کرنے کو تیار ہے، اور تم اپنی بیوی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہاں مانتی ہوں میں نے اپنی بیٹی کا ان 5 سال میں فائدہ اٹھا کر تم سے بھاری اماؤنٹ لی ہے، مگر ادریس کی اس محل کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں۔ وہ لندن کا ایک فیمس ڈاکٹر ہے، لاکھوں کماتا ہے، یہاں بھی اس کے ہاسپٹلز ہیں۔ میں تو زندگی بھر کے لیے موجوں کی زندگی گزاروں گی، اس لیے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں اپنی بیٹی کو دل سے ہر غلط فہمی دور کر دوں اور اسے بتاؤں کہ تم اس سے اس قدر محبت کرتے ہو کہ اس کی خاطر اس کے آس پاس گارڈز تک رکھے تھے اور مجھے ہر مہینے لاکھوں بھیجا کرتے تھے، تو شرط یہی ہے کہ یہ کاظمی ہاؤس مجھے دے دو۔ جا کر اپنے دادا سے کہو کہ اس کے پیپر تیار کریں، 2 دن کا ٹائم ہے، پھر مجھے واپس جانا ہے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور دروازے کی اوٹ میں کھڑی اشال جیسے زلزلے کی زد میں تھی۔ مطلب آج تک اس کی پڑھائی کا خرچہ یا جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سب عدن کر رہا تھا، وہ اس سے لاپرواہ نہیں تھا۔ بہت خوب، یہ سب چل رہا تھا اور دھوکہ دے رہی تھی آپ مجھے؟ شرم نہیں آئی؟ کیسی ماں ہیں آپ، اور آپ میرا سودا کر رہی ہیں؟ وہ انشا کو بولنے کے بعد عدن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے چیخ کر بولی، ایسی بات نہیں ہے ایشو، میں بس تمہیں خوش دیکھنا چاہتا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ ایک ماں کا یہ روپ کوئی بیٹی دیکھے۔ میں جانتا ہوں تم کبھی بھی غلط نہیں سمجھتی تھی، اور اس دن میرے منہ سے بے اختیار وہ باتیں نکل گئی تھی کیونکہ مجھے چاچو کی یاد آ گئی تھی۔ میں اتنا چھوٹا نہیں تھا، مجھے بہت کچھ یاد ہے، جو کچھ یہ کرتی تھی، انہیں ہر طرح سے ذلیل کرنے کے لیے۔ وہ بے بسی سے بولتا جا رہا تھا، جن لوگوں سے میں پیار کرتی ہوں وہی مجھے دھوکہ دیتے ہیں، سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ دونوں سے ہے، کبھی بات نہیں کروں گی آپ سے، کبھی بھی نہیں۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ عدن نے ایک سرد نگاہ انشا پر ڈالی۔ جس بات کو لے کر آپ مجھے بلیک میل کر رہی تھی وہ بات اسے پتہ چل چکی ہے، اب آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، اگلے 2 گھنٹوں میں آپ کی فلائٹ کروا رہا ہوں، واپس لندن جائیے اور کبھی بھی رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ آپ جب بھی اس سے ملیں گی اسے دکھ ہی دیں گی، اور میں اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ عدن نے چبا چبا کر کہا، اور انشا کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ وہاں سے چلی گئی۔ عدن اور باقی سب لوگ کئی گھنٹوں سے اشال کے کمرے کے باہر کھڑے اسے باہر آنے کی منتیں کر رہے تھے، مگر وہ جیسے پتھر ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا آغاز ہو چکا تھا، مگر وہ ابھی تک بھوکی پیاسی خود کو کمرے میں محصور کیے ہوئے تھی۔ پتا اچانک کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی۔ اس سے دیکھ کر عدن تڑپ اٹھا۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے دادو، میں جانتی ہوں آپ میری یہ بات ضرور مانیں گے۔ وہ سر جھکا کر بولی، ہاں بیٹا بولو، میرا بچہ جو بھی مانگے گا میں دوں گا۔ جی دادو، آپ کو دینا بھی پڑے گا۔ میں عدن سے طلاق چاہتی ہوں، کیونکہ میں ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس نے مجھے بات بات پر دکھ دیا ہو، یہاں تک کہ اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اب بس بہت ہو چکا، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کے الفاظ جیسے سب کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ عدن نے بے بسی سے اسے دیکھا، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پلیز آپ مجھ سے بات نہ کریں تو بہتر ہے، میں جو فیصلہ کر چکی ہوں وہی اٹل ہے۔ وہ سر لہجے میں بولی اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ عدن بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ میں تلافی کرنے کی کوشش تو کر رہا ہوں، وہ بے بسی سے بولا۔ سیریسلی ڈاکٹر عدن، آپ کو لگتا ہے آپ کے پھول دے کر مجھ سے معافی مانگ کر تلافی کریں؟ نہیں، مجھے ان معمولی چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
میرا دل پتھر ہے اور یہ پتھر اب موم نہیں بننے والا، اور اب آپ کی زندگی میں تو میں کبھی نہیں رہ سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر اپنا کھانا لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ آج 29ویں رات تھی اور ان کی مسجد میں ختم قرآن تھا۔ تراویح کے بعد وہاں کچھ دیر محفل سیرت نبی سجتی تھی۔ وہ بھی کافی دیر وہاں بیٹھا رہا اور رات کی جب وہ گھر واپس آیا تو سب لوگ سو رہے تھے۔ تھکے تھکے قدموں سے سیڑھیوں کی جانب پڑا، مگر اس کا دل ڈوب سا رہا تھا۔ نہ جانے صبح سے طبیعت عجیب تھی اور ابھی بھی اس کے اندر سیڑھیاں چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ واپس پلٹا، صوفے پر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہوتا اپنی گن پٹیوں کو مسلنے لگا۔ سر میں شدید ترین درد تھا۔ سیڑھیوں کے کنارے پر کھڑی عشال نے یہ سارا منظر دیکھا تھا۔ وہ بے اختیار سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ کیا بات ہے؟ اس کے پوچھنے پر عدن نے اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی لہو رنگ آنکھیں دیکھ کر جیسے عشال کا دل دہل سا گیا۔ ایسا لگ رہا تھا گویا پورے بدن کا لہو آنکھوں میں اکٹھا ہو گیا ہو۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے پاس آ کر اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کا لمس اس کے اندر راحت بن کر دوڑا۔ بس کچھ عجیب سا ہو رہا ہے، طبیعت تھوڑی سی بوجھ ہے، مجھے لگتا ہے بی پی ہائی ہوا ہے میرا۔ اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گھراتے ہوئے بولا۔ وہ چپ چاپ پلٹی اور اسٹڈی روم سے وہاں میز پر پڑا ہوا بی پی آپریٹر پکڑا۔ لائیے میں چیک کرتی ہوں، اسے پاس آ کر کہا تو عدن نے بنا کسی بحث کے اپنا بازو آگے بڑھا دیا۔ بی پی چیک کرتے ہی جیسے عشال کا دل دہل سا اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کا 200 سے اوپر ہے؟ اتنا بی پی ہائی ہے آپ کا؟ کیسے چل پھر رہے ہیں آپ؟ اس کے بے رونق چہرے کو دیکھ کر وہ ایک سانس میں ہی بولتی چلی گئی، کوئی بات نہیں، میڈیسن لیتا ہوں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ کہتے ہوئے اٹھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور ہولے ہولے قدم اٹھا کر اپنے کمرے میں آیا اور گرنے سے انداز میں بیٹھ کر لیٹ گیا۔ وہ جو ابھی تک وہاں ساکت و جامد کھڑی تھی، اسے ایک دم ہوش آیا۔ وہ تیزی سے ذیشان شاہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ چھوٹے بابا پلیز دروازہ کھولیے، اس نے دھڑا دھڑ دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے انہیں پکارا۔ کچھ ہی پل میں دروازہ کھلا اور ذیشان پریشان سا باہر نکلا۔ کیا ہوا بیٹا؟ وہ عدن ٹھیک نہیں، ان کا بی پی 200 سے اوپر ہے، پلیز دیکھیے نا جا کر، ان کی حالت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ اور شمس الدین جو کہ پانی پینے کے لیے کچن میں آئے تھے، یہ بات سنتے ہی ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا جگ چھوٹا اور زمین پر چھناکے سے گرتے ہوئے ٹوٹ گیا۔ وہ دونوں ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ فق چہرے سے ذیشان صاحب اور اشار کو ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ تیزی سے پلٹے اور تیزی سے عدن کے کمرے کی جانب بڑھے۔ اس کے کمرے میں پہنچے تو اسے یوں نڈال سا بیڈ پر لیٹے دیکھ کر انہیں لگا پرسوں پہلے کا وہ حادثہ دوبارہ سے دہرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح تو ان کا بیٹا بھی نڈال سا لیٹا تھا اور اگلی صبح وہ اٹھ ہی نہیں پایا۔ ان کے قدم بے اختیار لڑکھڑائے۔ اس سے پہلے وہ گرتے ذیشان صاحب نے انہیں جلدی سے تھام لیا۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، میں ہوں نا، ان کے کانپتے وجود کو اپنے ساتھ لگائے صوفے پر بٹھاتے ہوئے ذیشان صاحب نے کہا، اور پھر تیزی سے وہ عدن کی طرف متوجہ ہوئے۔ عدن؟ وہ ہلکا سا ہوں گا۔ بیٹا میں بچہ، آنکھیں کھولو، کیا ہوا؟ ذیشان صاحب نے اس پر جھکتے اس کے رخسار کو ہلکا سا تھپ تھپا کر کہا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ اٹھو، میں میڈیسن دیتا ہوں، ذیشان صاحب نے کہا، پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ کچھ دیر میں فرسٹ ایڈ باکس لا کر انہوں نے خود اب اس کا بی پی وغیرہ چیک کیا۔ اشال مسلسل کھڑی رو رہی تھی۔ اشال بیٹا چینی ملا کر دودھ لے کر آنا، میں اسے دودھ پلا کر میڈیسن دیتا ہوں، ذیشان صاحب نے کہا تو بھاگتے ہوئے وہاں سے کچن کی جانب بڑھ۔ دودھ ڈال کر کچھ ہی پل میں وہ کمرے میں موجود تھی۔ ذیشان صاحب نے عدن کو سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے اس کے لبوں سے دودھ کا گلاس لگایا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پی رہا تھا۔ پھر اسے میڈیسن دے کر اس کے تکیے سیدھے کرتے اسے لٹایا۔ پوری رات وہ تینوں وہیں پر بیٹھے تھے۔ گھر کے کسی فرد کو کچھ نہیں بتایا گیا تھا کہ باقی سب پریشان ہوں گے۔ دادا جان نہ جانے کتنی بار اٹھ کر عدن کا چہرہ چھو کر اسے محسوس کرتے رہے تھے، اور اشار کو اپنا آپ کسی پاتال میں گرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پچھلے کئی دنوں سے اسے اس قدر ذہنی طور پر ٹارچر کر چکی ہے کہ اسی کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ اشار کا دل چاہ رہا تھا کہ خود کو ختم کر ڈالے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اتنے عرصے سے وہ جو اپنے رب سے انجان رہتی تھی، آج اسی کے سامنے جھکنے کے لیے اس نے وضو کیا اور کتنے عرصے کے بعد آج نماز پڑھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پڑھ رہی ہے، اور کئی جگہ پر تو وہ بھول ہی رہی تھی، اور دل ہی دل میں وہ اپنے رب کے حضور شرمندہ تھی۔ پھر اس نے نوافل ادا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں گرتے ہوئے تڑپ تڑپ کر عدن کی زندگی مانگی تھی۔ آج اللہ نے اسے سیدھے راستے کی توفیق دے دی تھی۔ پورا رمضان ایک بھی روزہ نہیں رکھا تھا جو اس نے پہلا روزہ رکھا تھا، اور ذیشان صاحب کی زبانی ہی سے پتہ چلا تھا کہ عدن کی طبیعت پہلے سے کافی بہتر ہے۔ اس نے آج ساری نمازیں بھی ادا کی تھی، مگر اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ عدن کے پاس جا کر اس سے معافی مانگ لے۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے چھت پر آئے نیچے۔
वो गुमसुम सी एक साइड पर रहा, मीनार पर लगी हुई रोशनियों को देख रही थी और आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसे अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। वो आंसू साफ करती पलटी तो अदन था। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? अदन ने बेताबी से पूछते हुए उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। उसके आंसू मजीद रवानी से जारी हुए। फिर वो तड़प कर उसके सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, ये सब नहीं करना चाहती थी, पता नहीं कैसे हो गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। वो उसकी शर्ट को मुट्ठों में दबोचे रोते हुए बोली। श्श, अब बस चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोकते हुए नहीं देख सकता, प्लीज अब और नहीं। वो उसके आंसुओं को लबों से चुनते हुए बोला, फिर उसे जोर से अपने सीने में भेज लिया। अहम अहम ब्रो, खुदा का खौफ करे, हम बच्चों के सामने इस तरह की हरकतें तो मत करे। पीछे से मुनीब की चहकती हुई आवाज आई तो वो आहिस्ते से उससे अलग होती अपने आंसू साफ करते मस्जिद में होने वाले ऐलान की तरफ मतवज्जे हुई, जहाँ पर ईद का चाँद नजर आने की खुशखबरी सुनाई जा रही थी। तब ने बारी बारी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सब किसको? मुझे अपनी बीवी को अच्छी तरह से चांद रात मुबारक बोलना है। अदन ने उनकी तरफ मुड़ते हुए कहा, अरे हम क्यों जाएंगे, हम भी चेक करेंगे आप किस तरह बोलेंगे अच्छी तरह। क्या पता मुस्तकबिल में मुझे भी ज़रूरत पड़ जाए। राफिया ने चहक कर कहा, अपना मुंह बंद रखो, निकलो यहाँ से। वो गुस्से से दांत पीस कर बोला। वो सब सटपटा कर नीचे की जाने भागे। वो मुस्कुराता हुआ अपनी जिंदगी की तरफ पलटा, जो कि नम मुस्कुराहट से उसे देख रही थी। चांद मुबारक हो मेरी जान। उसके रुखसार पर एक शिद्दत वाला लम्स छोड़ते हुए बोला। इशाल के चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई। आपको भी बहुत मुबारक। वो आहिस्ता से बोली और फिर मुतमईन सी होकर उसके सीने से लगी। उसे अपनी बाहों के हसार ने कैद की अपनी ठोड़ी उसके सर पर रखे, उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसके कान में मीठी सरगोशियां कर रहा था। अगले दिन ईद की खुशियों के साथ उनकी जिंदगी की सारी खुशियों के दरवाजे खुलने वाले थे। दो बीमार दिल मोहब्बत के मरहम से शिफा पा चुके थे। खत्म शुद। आपको ये स्टोरी कैसी लगी आपने लाजमी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट कर दिया करें, आपकी मेहरबानी है।